अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम न्यूज़ व्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जमशेद रिजवानी। और नाज़रीन, आज यौम आज़ादी है और आपको ये जश्न आज़ादी और ये यौम आज़ादी मुबारक हो। साउथ टुडे की तरफ से, मेरी तरफ से और न्यूज़ व्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से आपको एक बार फिर यौम आज़ादी और जश्न आज़ादी मुबारक हो। आज 76 साल मुकम्मल हो गए पाकिस्तान के क़याम को, और इस वक्त 77वीं एक लिहाज से है ये यौम आज़ादी जो हम मना रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि यौम आज़ादी मनाने का एक मकसद क़याम पाकिस्तान के मकासद को याद रखना भी है, और उस वक्त जो जद्दोजहद की गई, जो कुर्बानियाँ दी गईं और जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी, उनको भी याद करने का एक दिन है। इसके अलावा इस वक्त जो पाकिस्तान का सियासी, मुआशी, जमहूरी जो मंज़रनामा है, हम उस पर भी एक नज़र डालते हैं आज के दिन। और हमारे साथ मौजूद हैं खालिद मसूद ख़ान साहब, मारूफ़ तज्ज़ियाकार हैं, कॉलम निगार हैं, लिखते हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब। वालेकुम सलाम। खालिद क्या साहब, हाल है? आपको ठीक है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। वो आपको भी खैर मुबारक हो जनाब, बल्कि पूरी कौम को हो। ज़ाहिर है डेफिनेटली ये हम सबका एक मुश्तरका सेलिब्रेशन है, और ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में शायद अब चंद चीज़ें ऐसी रह गई हैं जिस पर कौम किसी हद तक मुत्तफिक है। जी, अच्छा खालिद साहब, आप क्या समझते हैं कि ये मुझसे मैंने बात की, जुमला बोला कि ये आज का दिन यौम आज़ादी के मौके पर क़याम पाकिस्तान के मकासद को भी याद रखने का दिन है, उन कुर्बानियों को भी याद रखने का दिन है जिन लोगों ने इस वतन के क़याम के लिए दी। तो आप समझते हैं कि हमारी इस वक्त जो 76 साल मुकम्मल हो गए हैं, तो अब जो लोग हैं, जो ये नस्ल है, वो उस अंदाज़ में उन मकासद को और उन कुर्बानियों को याद रख रही है या हमें याद कराने की ज़रूरत है? देखिए जमशेद, मैं मतलब बात तो करूँगा। एक तो है कि दिली ख्वाहिशात क्या हैं, आइडियलिज़म क्या है, होना क्या चाहिए, ये सब चीज़ें बिल्कुल दिल में हैं। लेकिन हो क्या रहा है, गुफ्तगू तो इस पे होनी चाहिए कि इस वक्त चल क्या रहा है। चल ये रहा है कि नई नस्ल को बुनियादी तौर पे सलंसर निकालने से, मोटरसाइकिल चलाने से, और वो जो आजकल एक नया रिवाज आ गया वो भोंपू से बजाने के अलावा, मेरे ख्याल यौम आज़ादी का उनके नज़दीक तो कोई और कॉन्सेप्ट रह ही नहीं गया। मैं मतलब आपको साफ बता रहा हूँ, नई नस्ल की बात कर रहा हूँ। पुरानी नस्ल में फिर आगे दो नस्लें हैं, एक ये है कि जो हम हैं और एक हमसे भी थोड़े से सीनियर हैं। नए और हम जो हैं एक अजब कन्फ्यूजन का शिकार हैं कि हो क्या रहा है। और हर जो आने वाला यौम आज़ादी है, मतलब काफ़ी अरसे से हम भी देख रहे हैं, होश संभाले हुए बड़ा अरसा गुजर गया है। मतलब मुसलसल जिसे हम कहते हैं कि तरक्की माकूस की एक सूरत हाल है, और अखलाकी एतबार से और मुआशरती हवालों से, सियासी जो है हमारी एक पोलराइजेशन है उस हवाले से, और आप ये समझ लें कि जो ये हमारा इकॉनमी है उस हवाले से, मतलब आगे से आगे चीज़ें ख़राब से ख़राब तर होती जा रही हैं। और बज़ाहिर अल्लाह मेरी ज़बान मुबारक ना करे, लोग तो मेरी ज़बान मुबारक करे, मैं कहता हूँ कि मतलब मेरा दिल नहीं चाहता कि जो मैं जो ये कह रहा हूँ ये वाक़ई सच साबित हो। खुदा करे कि मैं गलत साबित हूँ, लेकिन बज़ाहिर इस वक्त कोई ऐसी सूरत नज़र नहीं आ रही कि जो इसमें बेहतरी की तरफ हमें कोई इशारा उसमें मिल रहा हो। लेकिन आज का दिन खालिद साहब नहीं समझते हैं कि हमारे जो सियासी जमातें हैं, हमारे सियासी रहनुमा हैं, आज हमारे जो इदारों के सरबराहान हैं, आज जो हमें लीड करते हैं, जिनकी तरफ हम देखते हैं, हमारे असातिज़ा, हम और बतौर पेरेंट्स हम एक अपना किरदार अदा करें। बिल्कुल आपने कहा कि माहौल ये है, लेकिन क्या आज के दिन हम एक नई कमिटमेंट के साथ, एक नए उम्मीद के साथ कि शुरुआत करें, जिन लोगों की गलतियां हैं, मेरी गलती है, आपकी गलती है, इदारों की गलती हैं, हुक्मरानों की गलती हैं, हम उन्हें आज के दिन एक दफ़ा फिर इस कमिटमेंट की तरफ दोबारा याद कराएं और लेकर आएँ कि वो उनका मुतमईन नज़र, उनका मकसद सिर्फ़ एक ही होना चाहिए, और वो वतन की तरक्की है, लोगों की बसने वालों की खुशहाली है, और उनके जो ख्वाब हैं उनके तरफ अमली कदम हो। क्या ऐसा इस वक्त और ज़्यादा ज़रूरी नहीं हो गया इन माहौल में, जिस माहौल की आप निशानदेही कर रहे हैं? देखिए जमशेद, जो आप कह रहे हैं, हकीकत तो ये है कि हर दर्द दिल रखने वाले पाकिस्तानी का जो दिल है वो यही पुकार रहा है, पहली बात।
سب کی خواہش بھی یہی ہے، میری خواہش بھی یہی ہے، آپ کی خواہش بھی یہی ہے، اور صرف یہ آپ اور میری خواہش نہیں، یہ بہت سے لوگوں کی خواہش ہے، ان گنت لوگوں کی یہ خواہش یہی ہے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ یاد دہانی کس کو کروائیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یاد دہانی اس کو کروائی جاتی ہے جس کو چیزوں کا علم نہ ہو۔ آپ کو مطلب معلوم ہے کہ جو ہمارے قائدین ہیں، قطع نظر میں کوئی بات نہیں کر رہا کہ کسی کا نام لے کر، ہمارے قائدین من حیث القوم میں بات کر رہا ہوں، اجتماعی طور پہ مطلب چند ایک کے استثناء کے ساتھ جو تمام ہمارے قومی لیڈر ہیں وہ گفتگو وہی کرتے ہیں جو ابھی آپ نے کہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں یہ تو علم ہے کہ کیا ہونا چاہیے، انہیں اپنے اہداف کا اور لوگوں کو میں یہ کہتا ہوں شاید بیوقوف بنانے کا اور اپنے آپ کو محب وطن جو ظاہر کرنے کا ان کو پورا پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کہنا ہے، لیکن زبان اور جو دل ہے یہ ایک جگہ پہ جو ہے وہ نہیں آ رہے۔ زبان ان کی کچھ کہہ رہی ہے، ان کے اعمال اس کے بالکل ایگزیکٹلی میں کہتا ہوں کہ شاید 180 ڈگری پہ، 90 اچھا ڈگری بھی نہیں اچھا کہوں سر، گا، 180۔ ہم ایک طرف بات کر رہے ہیں، آپ بات کر رہے ہیں کہ جو اس یوں کریں جن لوگوں کے ہاتھ میں جو مدار المہام رہے ہیں پاکستان کے، وہ اداروں کے سربراہ ہیں، مختلف سرکاری اداروں کے سربراہ ہیں، وہ پارلیمانی جمہوری اداروں کے سربراہ ہیں، یہ اپنے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب ہم خود بھی بطور عوام بطور انڈیویجول ہم سب بھی اپنا بھرپور کردار ادا کریں، مثلاً کہ کیا ہم واقعی کرپشنز میں نہیں گرے ہوئے ہیں، کیا ہم ٹیکس پورا دیتے ہیں، وہ استعمال نہیں ہوتا، اس پر ہمیں ان سے کمٹمنٹ لینی ہے جو اس سب کو دیکھتے ہیں، مطلب حکومتوں میں رہنے والے حکمران، لیکن بطور انڈیویجول بھی اس وطن کے ساتھ ہماری اپنی کمٹمنٹ بھی تو ہے نا، ایک انڈیویجول کا کمٹمنٹ بھی ہے، اسے بھی تو ہم نے نبھانا ہے۔ دیکھیں میں بات کر رہا ہوں کہ یہ آئیڈیلی اگر بات کی جائے یہ بات درست ہے، اگر حقیقی طور پہ بات کی جائے کسی ملک کو چلانے کے لیے چیزیں ضروری ہیں، یہ آپ تب بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اگر ہم یہ کہیں کہ دنیا بھر میں جو ترقی یافتہ قومیں ہیں وہ کیا کر رہی ہیں، وہ بھی یہی ہے۔ اس ملک کو جو مسائل درپیش ہیں اس سے نکلنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، وہ بھی جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ جمشید ہم اجتماعی طور پہ بن حیث القوم بھی، ہماری لیڈرشپ بھی، ہم سب لوگ منافقت کا بنیادی طور پہ شکار ہیں، مطلب ہم گفتگو کرتے ہیں۔ میری ایک بات ہوئی بڑے نیک تاجر سے، بڑا مطلب نیک پرہیزگار مطلب عمرے کرنے والا، اور اللہ کے خوف مطلب جسے ہم کہتے ہیں اللہ کے خوف میں مبتلا، جب اس سے ٹیکس کی بات کی تو وہ کہتا ہے جی ٹیکس دیکھیں جی ٹیکس تو اب لاجک ہے ہر بندے کے پاس، ٹیکس دیکھیں جی صرف زکوٰۃ کے علاوہ کچھ فرض نہیں ہے۔ اچھا نہیں جی، بڑی بات ختم ہو گئی۔ پھر اس کو کہا یار یہ جو آپ کے گلی محلے میں سڑکیں اور جو گلیاں بن رہی ہیں، سیویج کا نظام ہے، یا آپ کا ٹرانسپورٹ سسٹم ہے، یہ آپ کا جو انفراسٹرکچر ہے، جو آپ کا جو ہیلتھ کیئر چل رہا ہے، ہاسپٹل چل رہی ہیں، یہ جو اسکول تعلیم یہ سب کچھ چل رہا ہے، یہ آپ کے ٹیکسز سے چلے گا۔ وہ آگے سے کہتا ہے جی میرے ٹیکسز تو لوگ چوری کر کے کھا رہے ہیں، میں چوروں کو ٹیکس کیوں دوں؟ اب دیکھیں نا، یہ وہی مرغی اور انڈے والی بحث ہے کہ مرغی پہلے آئی یا انڈا پہلے آیا، مرغی پہلے پیدا ہوئی ایگزیکٹلی۔ یا انڈا پہلے پیدا؟ تو کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی پہلے مجھے کچھ گورنمنٹ کر کے دکھائے تو میں ٹیکس دوں گا کچھ، مطلب اب دیکھیں ایک بندہ وہ ٹیکس کا وہ کہتا ہے جی میں ٹیکس گزار ہوں، میری گاڑی جو ہے وہ آر ٹی او کے اندر نہیں جانے دیتے، جبکہ جو میرے سے سودے بازی کرنے والے ہیں ٹیکس آفیسران ان کی گاڑیاں اندر کھڑی ہوئی ہیں، میں یہ سب میرے ٹیکس سے تنخواہیں لے کے چل رہے ہیں، اور میری عزت کا یہ عالم ہے کہ مجھے باہر سڑک پہ گاڑی کھڑی کرتا ہوں تو میری گاڑی لفٹر والا اٹھا کے لے جاتا ہے، اندر وہ دروازہ کوئی نہیں کھولتا کہ میں گاڑی اندر کروں۔ دیکھیں عجیب و غریب صورتحال ہے۔ گورنمنٹ جو آفیسر ہیں، میری ایک دن گورنمنٹ آفیسر سے بات ہوئی، میں نے کہا یار ابھی بھی ملتان کے اوپر جو سب سے اتھینٹک مجھے کوئی ڈاکومنٹ ملتا ہے تو 1921-22 کا 23-24 کا جو گیزیٹیئر ہے جو ڈپٹی کمشنر نے مرتب کیا تھا وہ ہے، اس کے بعد مجھے کوئی ملتان پہ اچھا ڈاکومنٹ نہیں ملتا۔ تو ڈپٹی کمشنر کیا کر رہے ہیں؟ وہ پتہ لگا جی ڈپٹی کمشنر تو صرف منڈیوں کے بھاؤ دے رہے ہیں، ٹماٹر سبزیوں کو بھاؤ بتا رہے ہیں کہ میں نے یہ کنٹرول کر لیا، میں نے آج اتنے گراں فروش جو ہیں وہ اندر کر دیے، اور فلاں اسکول میں گیا اور وہاں پہ مطلب آپ پرائرٹیز بالکل بدل چکی ہیں۔ سرکاری افسر بالکل کام کرنے پہ تیار نہیں ہے، اور وہ کام کرتا بھی ہے تو فلاح عامہ کے بجائے وہ فلاح ذات کے کام کر رہا ہے۔
تو یہ پورا جو ایک سسٹم ہے نا جمشید، یہ ری ویمپ ہونے کی ضرورت ہے. یہ پورا سسٹم جو ہے یہ مطلب گلڑ سڑا نظام ہے. اور اب اسمبلی رخصت ہوئی، آپ اندازہ کریں کہ ظاہر ہے اس میں پی ڈی آئی والے ریزائن کر کے جا چکے ہیں. اب صحیح. یہ پی ڈی ایم کی اور اتحادیوں کی اب تو وہ حکومت تھی. اسمبلی ہی نہیں اور رہی نا سر، وہ اسمبلی ختم نہیں ہو گئی سر. نہیں، میں بات نہیں سن رہے. میں جو کہنا چاہتا ہوں، جاتے ہوئے آخری دن شاید خاقان عباسی نے یہ کہا کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں اس سے زیادہ بیکار، اس سے زیادہ تھکی ہوئی، اس سے زیادہ ناکارہ اسمبلی نہیں دیکھی. اب دیکھیں نا، اب تو کوئی مطلب پولیٹیکل پولرائزیشن اسمبلی میں نہیں تھی. 16 ماہ کے درمیان اسمبلی نے کیا کیا ہے. بس آپ کسی جگہ سے اٹھا لیں، وہ جسے کہتے ہیں کہ دیگ میں سے مطلب جہاں سے مرضی آپ دانہ اٹھا لیں، صحیح. اگر دیگ پوری خراب بنی ہوئی ہے نا، تو جمشید آپ اس دیگ میں سے کہیں سے بھی آپ ایک لقمہ لیں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ دیگ کا کیا حال ہے اس وقت. صحیح. تو صحیح. صورتحال یہ ہے کہ جس چیز پہ ہاتھ ڈالیں نا، اس چیز میں پرابلم آ رہی ہے. جس جگہ پہ آپ جاتے ہیں، آپ پتہ لگتا ہے کہ یہ خراب ہے، صحیح. روٹن ہو چکی ہے، گل سڑ گیا وہ نظام. اچھا، یہ نظام صحیح نہیں ہے اور اس نظام کو تبدیل ہونا چاہیے. اور یہ اب 76 سال بعد پاکستان کے اس نظام میں جو خرابیاں ہیں، جہاں خرابیاں ہیں، وہ درست ہونی چاہیے. آپ کے خیال میں کیا ہو، کیا سٹیپس لیے جائیں، 3 4 5 بڑے، جس سے آپ سمجھتے ہیں کہ ملک ایک راستے پہ چل سکتا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے جمشید، میری آپ سے درخواست ہے، آپ ماشاءاللہ میڈیا پہ ہیں، تو ہم سارا دن نا میڈیا پہ ایک تو یہ چلاتے ہیں کہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں مطلب خرابی ہوگی. میں بھی ان میں شامل ہوں. اچھا، ہم یہ کر رہے ہیں. اچھا، ہم شام کو جب کرتے ہیں کوئی پروگرام، تو اس میں وہی پرانے گھسے پٹے چہروں کو، مجھ جیسے لوگوں کو آپ بلوا لیتے ہیں. وہ آ کے وہی پرانی باتیں جو ہے وہ تھوڑی سی رد و بدل کے ساتھ وہی گفتگو کرتے ہیں. اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو تیر چلانا تھا، میری جنریشن نے وہ چلا لیا ہے. ہم نے کچھ نہیں کیا فرینکلی اسپیکنگ. ہم سے پچھلی جنریشن وہ اس کے بھی معاملات ایسے ہی تھے. صحیح. اب جو ہمیں توقع کی جا سکتی ہے وہ نئی جنریشن کے ساتھ. اب میں نا کبھی دیکھتا ہوں دنیا بھر میں، کہیں دوسرے چینل دیکھتا ہوں نا، تو وہاں یہ جو پولیٹیکل ڈسکشنز ہیں اور جو یہ ٹاک شوز ہیں، یہ گنتی کے ہوتے ہیں، چند. اچھا، اور اس میں بھی سیاستدانوں کا اور جو پولیٹیشینز ہیں ان کا، اور جو مطلب سو کالڈ فلنتھراپسٹ ٹائپ جی. ہے، ان کا صحیح. جو ہے حصہ بہت کم ہے. اس میں وہ کیا کرتے ہیں، اس میں وہ نوجوانوں کو بلواتے ہیں زیادہ، اس لیے کہ جس نے انفلوئنس کرنا ہے سوسائٹی کو وہ نوجوان ہے. نوجوانوں نے نوجوانوں کو انفلوئنس کرنا ہے. میرا آپ سے ایک صحیح. مشورہ ہے کہ دیکھیں، اس ملک سے اس وقت ہر پڑھا لکھا آدمی بھاگنے کے لیے تیار ہے. اس کی وجہ یہ کہ اس کو مایوسی نظر آ رہی ہے. آپ یہ کریں کہ نوجوانوں کو، جو خاص طور پہ جو ینگ انٹرپرینیور ہیں، ان کو آپ بلوائیں، ان کی سکسیس سٹوری سنائیں. ہر بندہ گورنمنٹ ملازمت کرنے کے بجائے اس کو نئے ایوینیوز آپ جہاں پر جو ہے انٹروڈیوس کروائیں. لوگوں کو یہاں رہنے کے لیے، اس ملک میں رہنے کے لیے یہ اٹریکشن دیں کہ آپ یہاں پر یہ کر سکتے ہیں. نئے نوجوان جنہوں نے تھوڑا سا اچھا کام کیا ہے، تو انوویشن کیا ہے، انہوں نے مطلب ارن کیا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں، ایک تو یہ کہ نوجوان نسل جو ہے، آپ اس کو تھوڑا سا مطلب مین سٹریم میں لائیں، اور اس کو بجائے اس کے کہ ایجوکیشن کے بعد وہ باہر کا راستہ دیکھیں، اسے یہ بتائیں کہ یہاں کرنے کے لیے بہت کچھ ہے. صحیح. نمبر 1. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جمشید، میں اس چیز سے بالکل مطلب اس کا قائل ہوں کہ غلطیاں تسلیم کرنے کے لیے میری خواہش ہے کہ آپ غلطی تسلیم کریں. آپ کی خواہش ہے کہ میں اپنی غلطی تسلیم کروں. میرا قطعاً کوئی ارادہ نہیں کہ میں اپنی غلطی تسلیم کروں. آپ کا چلیے، کوئی دور دور آپ اور تک ہم یہاں ارادہ. بیٹھے اس پروگرام میں اپنی غلطی تسلیم کرتے ہیں، اور آج سے ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہم آگے، آج کے بعد ہم آگے بڑھیں گے میرا جہاں پہ ہم یہ ہے، میرا موقف یہ ہے جمشید کہ اب ہمیں اجتماعی طور پہ جو ہے نا چیزوں کو ٹھیک کرنے کے بجائے ہمیں یہ زور دینا چاہیے کہ ہم لوگوں کو یہ کہیں کہ پاکستان کی بقا اس میں ہے، پاکستان کی ترقی اس میں ہے، اس میں پنہا ہے. پاکستان کا آگے بڑھنا اس چیز میں پوشیدہ ہے کہ اب ہم ہر آدمی اپنے آپ کو ٹھیک کرے. مطلب میں اپنے آپ کو سے سوال کروں کہ میرا پیشہ یہ ہے، میں نے اس پیشے کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے بینگ اے پاکستانی اپنے فرائض پورے کیے ہیں. میں رات کو اپنے آپ سے سوال کروں کہ میرا آج کا دن ایک اچھے پاکستانی کی طرح گزرا ہے.
اگر نہیں گزرا تو میں کل یہ دن اپنا کل کا دن آج کے دن سے بہتر کروں. بالکل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ برباد ہو گیا وہ شخص جس کا آج اس کے گزشتہ کل سے بہتر نہیں ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میری یہ ایک ہمبل ریکویسٹ ہے کہ آپ اجتماعی طور پہ ایک ایسی مہم شروع کریں کہ لوگوں کو کہیں کہ دوسروں کو ٹھیک کرنا چھوڑیں. یہ صبح واٹس ایپ پہ میسج کرنا بند کریں. یہ جو نصیحتیں ہیں یہ دوسروں کو بھیجنے کے بجائے اس نصیحت کو 10 پہ تقسیم کر لیں جتنا میسج بھیجتے ہیں اور اس کو اپنے پہ اپلائی کریں. اپنے پہ اپلائی کیے بغیر چیزوں کو خود کو ٹھیک کیے بغیر یہ معاشرہ اب یہ اوپر سے نیچے ٹھیک ہونے کا مسئلہ ختم ہو گیا ہے. وہ سارے تجربات فیل ہو چکے ہیں. اب ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ نیچے سے معاشرے کی تربیت کی جائے اور اس کو اوپر تک ٹھیک. آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ایک تو نوجوانوں کو انگیج کریں اور سکسیس سٹوریز ہم سامنے لائیں، ان کو انکریج کریں، سپورٹ کریں، اور پھر دوسروں کو نصیحتیں کرنے کی بجائے ہم خود پر عمل کریں اور جو چیزیں ہم دوسروں سے توقع کرتے ہیں ہم خود دیکھیں کہ کیا وہ توقع اگر کوئی دوسرا ہم سے کرے تو کیا ہم اس پر عمل کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں. یہ بڑی اہم بات کی. آخری بات آپ سے کرتا ہوں کہ اب جشن آزادی، یوم آزادی کے بعد یہ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں ایک آئینی طور پہ جمہوری پارلیمانی طور پہ پاکستان کو ایک نئے الیکشن کی طرف جانا ہے. نئے الیکشن کیا اگلے یوم آزادی پر جو ان کے نتائج ہوں گے اور جب بھی یہ الیکشن ہوں گے تو کیا وہ اگلا جو یوم آزادی ہوگا اس پر کیا ہم یہ ایویلیویٹ کر سکیں گے، ہم یہ بات کر سکیں گے اگر زندگی اللہ میاں نے آپ کو دی مجھے بھی دی اور ہم نے اگر بات کی تو ہم کہہ سکیں گے کہ کیا اس ایک سال میں ہم ایک قدم ضرور آگے بڑھے ہیں؟ آپ کیا توقع کرتے ہیں؟ دیکھیں جمشید، اگر تو چیزیں بہت سی جو ہیں وہ ifs اینڈ بٹس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. اگر تو جو یہ ڈیزائن ہے یہ بنا کر اور جمہوریت لائی گئی جو کہ بظاہر نظر آ رہا ہے کہ جو ڈیزائن بنایا جا رہا ہے اس میں مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی مستحکم حکومت ہوگی. یہ حکومت ہوگی چونچو کا مربع ہوگا. کچھ جسے کہتے ہیں پاور فیکٹرز ہوں گے جو اس حکومت کو بنانے کے لیے جن کی شمولیت بڑی ضروری ہوگی. اور ایسی صورت میں نہیں سمجھتا کیونکہ دیکھیں یہ چیزیں ٹھیک تب ہوں گی جب کوئی ایک طاقتور حکومت، نیک نیت طاقتور حکومت آئے گی تو یہ چیزیں ٹھیک ہوگی. ادروائز یہ اسٹیٹس کو کی صورتحال چلتی رہے گی اور کمپرومائزنگ قسم کے جو معاملات ہیں وہ چلتے. اقتدار کی جو خواہش ہے اس نے بہت سے لوگوں کو برباد کیا ہوا ہے اور مجھے کوئی فوری طور پہ یہ صورتحال بہتر ہوتی نظر نہیں آ رہی. ہاں اگر الیکشن جو ہیں صاف شفاف کر دیے جائیں اور جو بھی نتیجہ ہو اس کو چلایا جائے. یہ اگلے سال تک تو خیر اگر صاف اور شفاف الیکشن ہو بھی جائیں تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی سگنیفیکنٹ کوئی چینج آئے گی. لیکن اگر آپ واقعتاً اس ملک میں چاہتے ہیں کہ کوئی ترقی ہو اور کوئی چینج آئے تو اس میں یہ ہے کہ جمہوریت کو اس کی اصل روح کے ساتھ آپ کو بحال کرنا پڑے. بہت شکریہ خالد مسعود خان صاحب، آپ ہمارے ساتھ رہے اور آپ نے آج یوم آزادی پہ بڑی جو حقیقتیں ہیں اس پر بھی بات کی اور تلخ حقیقتیں ہیں اور کوئی بہت زیادہ خواب نہیں دکھائے. لیکن آپ نے ایک اہم بات کی کہ آپ نے کہا کہ نوجوان جو ہیں جن کی کمٹمنٹ ہے پاکستان میں رہتے ہوئے وہ کامیاب انٹرپرینیورز ہیں، ہم ان کی بات سنیں بھی صحیح، ہم ان کو رول ماڈل کے طور پہ پیش بھی کریں اور پاکستان میں جو جمہوری راستہ ہے اس میں صاف شفاف الیکشن کروا کے نیک نیت حکمران جو ہیں وہ سامنے ہیں اور پاکستان کو ایک ٹریک پہ لے کے جائیں. یہی ہمارے آج کے یوم آزادی پر ہماری جو توقع ہے آنے والی نئی حکومت سے کہ وہ کم از کم پاکستان کے مسائل کو انڈرسٹینڈ کرے، پاکستان کے عوام کے مسائل کو اس کی سمجھ ہو اور اس کے بعد وہ ایسی پالیسیز مرتب کرے جس کا فائدہ عام پاکستانی کو ہو اور اس کا فائدہ اس وطن کو ہو. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنے میزبان جمشید اضوانی کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.